अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर फिलहाल खटाई में पड़ गया है, क्योंकि हुकूमती कमेटी की यकीन दहानियों के बावजूद मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी है। और अब तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मैंडेट पर भी सवाल उठ रहा है कि आया वो फैसले लेने में खुद मुख्तार है भी या नहीं। जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन इरफान सिद्दीकी एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई, लेकिन इसके बावजूद मुलाकात की कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकी। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर हुकूमत ही पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं करा पा रही और इस हवाले से अपनी बेबसी का मुजाहिरा कर रही है, तो सवाल यह है कि फिर मुलाकात में रुकावट कौन डाल रहा है। क्या हुकूमत को पसे पर्दा मुलाकात कराने के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है? ज़ाहिर है हुकूमत अगर अपना वादा पूरा करती है तो वो बदले में तहरीक इंसाफ से कोई वादा पूरा होने की उम्मीद रख सकती है। गो कि तहरीक इंसाफ तो ये तासुर दे रही है कि वो मुज़ाकरात को लेकर संजीदा है, और बानी पीटीआई ने ना सिर्फ तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात लिख कर देने की बात को माना है, बल्कि उन्होंने तो अपने रहनुमाओं को यहाँ तक कहा है कि अगर मुज़ाकराती कमेटी की उनसे मुलाकात नहीं भी होती तो भी वो हुकूमत से अपनी मुज़ाकरात को जारी रखें। लेकिन हुकूमत इस मुलाकात पर भी कशमकश का शिकार नजर आती है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के इख्तियारात पर सवाल उठा रही है। उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत अपने वादे से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो हमारी मुलाकात जेल में बानी पी। अब बदले का बदला होता है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात हुकूमत को लिख कर देने को तैयार है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मस्बत रद्द अमल ना आने की वजह से अब तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर अपने तहरीरी मुतालबात देने से पीछे हट रही है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने फौरी तौर पर अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर ना देने का फैसला इस बुनियाद पर किया है क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली मुल्क से बाहर है। उनसे मुलाकात के बाद ही मुतालबात तहरीरी तौर पर लिख कर दिए जा सकते हैं। अब ज़ाहिर है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने पर आमादा किया, इसलिए तहरीक इंसाफ अपने शुकूक व शुबहात को इनसे मिलकर ही दूर करना चाहती है, ताकि इसके बाद तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात को तहरीरी तौर पर देने में कोई फैसला कर सके। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत पीटीआई की मुज़ाकराती टीम को बानी पीटीआई से मुलाकात की ज़बानी कलामी यकीन दहानी करा रही है, और शायद इस यकीन दहानी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि बहुत जल्द बानी पीटीआई की उनकी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करा दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक हलचल तो है कि आखिर क्या वजह है कि बानी पीटीआई को उनकी मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करने नहीं दी जा रही है। बहरहाल एक तरफ बानी पीटीआई से मुलाकात पर दोनों फरीकैन एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वहीं पर दोनों फरीकैन एक दूसरे पर एनआरओ लेने के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बानी पीटीआई को एनआरओ दिलाना चाहती है, जबकि वो सियासी कैदी नहीं, उन्हें रियासत की तरफ से सजा दी गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ के मुतालबे में सबसे पहले बानी पीटीआई की रिहाई शामिल है। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में साहबजादा हामिद रज़ा ने एतराफ़ किया सियासी कैदियों की रिहाई की लिस्ट में पहला नाम बानी पीटीआई का है। अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई का मुतालबा आपका पहला मुतालबा है, वो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है उसमें पहला मुतालबा यह है कि अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा किया जाए। क्या कोई फहरिस्त आपने मुरतब कर ली? उनके ट्रायल उनके मेरा भाई उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं सर। आपने उन कैदियों की फहरिस्त मुरतब की है सर? जी हमारे पास है फहरिस्त उनकी। तो क्या उस फहरिस्त के अंदर टॉप का नाम जो है वो इमरान खान साहब का, टॉप ऑफ द लिस्ट जो है इमरान खान साहब है? जी इमरान खान साहब हैं। पहले बानी पीटीआई कहते दिखाई दिए कि उनके सियासी कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाए और बाद में उनकी रिहाई पर बात की जाए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साहबजादा हामिद रज़ा ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जो सियासी कैदियों की फहरिस्त बनाई गई है उसमें पहला नाम बानी पीटीआई का है, इसलिए तहरीक इंसाफ पर डील लेने का इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी हुकूमत पर डील का इल्ज़ाम लगा रही है। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हुकूमत बानी पीटीआई से डील मांग रही है, और इस पर यह जवाज़ तराशा जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने बानी पीटीआई को हाउस अरेस्ट होने की पेशकश की और बदले में हुकूमत को ना छेड़ने का कहा गया, इसलिए हुकूमत बानी पीटीआई से अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ मांग रही है, प्रोटेक्शन मांग रही है कि इस सेटअप को चलने दिया जाए। जबकि फवाद चौधरी तो यहाँ तक कहते हैं कि नए इलेक्शन के लिए हुकूमत बानी पी चाहती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, स्पीकर साहब वापस आ गए, क्या हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। बुनियादी तौर पे तो मुलाकात हुकूमती साइड ने करानी थी। स्पीकर के होने या ना होने से तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था। देखें, जेल इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है और जेल हुकूमत वक्त रेगुलेट कर रही है, उसकी मुलाकातें स्केजुअल उनके लिए कोई मसला नहीं है। ये मुलाकात तो किसी वक्त भी कराई जा सकती है। नहीं, ये बात आज गंडापुर साहब ने की ना कि शायद मुलाकात इसलिए नहीं हो रही थी कि जो चेयरमैन साहब हैं, ये स्पीकर साहब हैं, वो मौजूद नहीं थे। स्पीकर साहब आ गए हैं तो मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि ये जवाज़ अली अमीन गंडापुर साहब दे रहे हैं। मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूँ।
نہیں، وہ تو اسپیکر صاحب کی طرف سے ایک اعلانیہ بھی آیا تھا کہ بھئی یہ ان کے مینڈیٹ میں تو نہیں ہے بنیادی، اور ان کی بات بھی ٹھیک ہے، یہ تو کرانا ہے حکومت نے، حکومت جب کرانا چاہے گی، جس وقت کرانا چاہے گی، ملاقات فوری ہو جائے گی۔ لیکن گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے کہا نا کہ میری ملاقات ہوتی ہے، مذاکراتی کمیٹی کو ملوایا جاتا ہے، نہیں ملوایا جاتا، مذاکرات جاری رہیں، تو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ مشروط ہے مذاکرات بانی پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات سے؟ نہیں، انہوں نے کل جو بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ڈیمانڈز کی ان کی بات ہے ان رائٹنگ میں دینے کی، وہ آپ دے دیں، تو یہ تیسرے راؤنڈ میں مذاکرات کے وہ ڈیمانڈ ضرور دے دی جائیں گی، مگر اس کے بعد جو فردر ڈیولپمنٹس کے لیے ملاقات تو لازمی ہے، ظاہری بات ہے خان صاحب کو کچھ چیزوں کے بارے میں اپڈیٹ کرنا ہے، کچھ ان سے انسٹرکشنز لینی ہیں، تو تبھی معاملات آگے چلیں گے۔ نہیں، لیکن تیسرا راؤنڈ شروع ہونا کس بات سے مشروط ہے بیرسٹر صاحب؟ نہیں، تیسرا راؤنڈ تو ہوئے گا ہی ہوئے گا، اس میں تو ان رائٹنگ میں دے رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ ان رائٹنگ دے گی، مگر یہ ہے کہ ملاقات اگر اس سے پہلے کرا دیں تو وہ اور اچھی بات ہے، مگر یہ ہے کہ چوتھا راؤنڈ میں نہیں دیکھتا بغیر کسی ملاقات کے۔ نہیں، لیکن خان صاحب نے اس کو ٹائم بار بھی تو کر دیا نا کہ اس سے پہلے جو انکوائری کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن ہے، وہ بن جانا چاہیے۔ ہاں جی، جو جوڈیشل کمیشن بنانے میں تو دیکھیں گورنمنٹ نے تو ایک نوٹیفیکیشن ہی نکالنا ہے نا، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، مگر خالی ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے، اور یہ مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے خان صاحب نے آج تو نہیں سیٹل کیا ہے، کافی دیر پہلے کا کیا ہے، تو اس میں حکومت نے کچھ نہ کچھ ورکنگ تو کی ہوگی۔ نہیں، لیکن جب خان صاحب نے یہ کہا کہ انکوائری کمیشن، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو 31 جنوری تک کی کٹ آف لائن رکھی ہوئی ہے مذاکرات کے لیے، اور دوسری طرف آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگلی ملاقات سے پہلے یہ ہو جانا چاہیے، تو کیا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، کہیں کوئی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اس سارے معاملے سے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کہ جی حکومت شاید وہ کر نہ پائے جو ہم چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، فرسٹریشن تو نہیں، دیکھیں خان صاحب 5 اگست سے گرفتار ہیں اور 520 دن سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اپنے جیل اور کیسز تمام چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، دوسری طرف سے حکومت بنے ہوئے بھی جو ہے نا اب سال کے قریب ہونے کو جا رہا ہے، تو وہ معاملات بھی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں۔ بات ہے کہ ان معاملات کو اب کسی طرف پہنچنا چاہیے، بات ہے کہ اس سارا جو پولیٹیکل سچویشن کی کاسٹ اس وقت ملک پے کر رہا ہے، آپ کی جو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے نہ اس وقت فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لوگ بھی تذبذب کا شکار ہیں، تو اس ہجان سے نکلنے کا واحد رستہ یہی ہے کہ پولیٹیکل فورسز بیٹھیں اور اس چیز کو اب ریزالو کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا تیسرا دور خوش اسلوبی سے شروع ہو جائے گا اور خوش اسلوبی سے انجام کو بھی پہنچے گا؟ یہ جو ماحول اس وقت نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو ایسی توقع ہے؟ اچھا دیکھیں، ماحول اگر آپ دوسری میٹنگ کا حوال اٹھا لیں تو دوسری میٹنگ تو بڑی خوش اسلوبی سے ختم ہوئی، سارا اس کا اعلانیہ بھی پڑھا گیا، سارا کچھ پڑھا گیا، اور اس کے بعد اچانک سے ہوا کہ گورنمنٹ سائیڈ بالکل ہی جو ہے نا ملاقات کرانے کی بات سے بھی ری ٹریک کر گئی، حالانکہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر خان صاحب کے لیے ملاقات کے لیے صبح 7 بجے عدالت کھل سکتی ہے تو کیا آج رات نہیں کھل سکتی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کے لیے؟ وہ ہو سکتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سائیڈ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے موو کرنا چاہتی ہے۔ آپ کے نزدیک اس میں کیا رکاوٹ حائل ہے؟ کیا حکومت کرانا چاہ رہی ہے اور کوئی اور کرنے نہیں دے رہا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس مذاکرات میں حکومت مجبوری سے بیٹھی ہے، جو میرا اپنا پرسنل ویو ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں خان صاحب نے جس وقت مذاکراتی عمل کا آغاز کیا ہے اس سے پہلے تو حکومت تانا دیتی تھی کہ پی ٹی آئی والے کسی سے بات نہیں کرتے، جب سچ مچ میں یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ جی پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی ہے تو وہ اس چیز سے بفر گئے، ان کے شروع کے بیانات یہ تھے کہ ان سے بات کون کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی بات ہوئی، اور پھر اچانک دیکھا کہ یہ ٹیبل پہ بھی بیٹھ گئے، اور ابھی بھی ٹیبل پہ جو ہے نا ریلکٹنٹلی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پوسچر کوئی ایزی نہیں ہے، وہ چیزیں جس طرح سے چلا رہے ہیں وہ چیز یہی شو کرتی ہے کہ انہیں اس میں جو ہے نا اپنی ہار نظر آ رہی ہے۔ تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ، حکومت آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں، حکومت کے تو ابھی چاہ ہی نہیں رہی، حکومت مذاکرات سے نکلنا چاہ ضرور رہی ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کو کہ کس طرح سے چلانے۔ دیکھیں، اگر پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، تو اس کے لیے تو آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے کہ جو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی ہے، ڈائلاگ کرنا چاہ رہی ہے، تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنے اینڈ سے بھی خاموش ہیں، اور جو ان کی بیان بازی ہو رہی ہے وہ بھی بیان بازی اشارہ کسی اور طرف کر رہی ہے۔ نہیں، لیکن حکومت آپ پہ الزام بھی تو لگا رہی ہے کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں۔
نہیں این آر او مانگے تو تب مانگے نا کہ ہم کہیں کہ عدالتیں بند کر دیں, ہمیں باہر چھوڑ دیں. ہم تو عدالتیں فیس کر رہے ہیں. دیکھیں آج ہم کس طرح سے این آر او مانگ رہے ہیں. سائفر کا کیس ہم نے پورا فیس کیا, عدت کا کیس ہم پہ بنایا گیا, ٹھیک ہے, وہ پورا عمران خان صاحب نے جو ہے نا اس کو فیس کیا, اور توشہ خانہ کا ایک پارٹ ختم ہوا تو آپ نے دوسرا بنا لیا. القادر والا پورا ٹرائل ہوا, آج ختم ہونے کو ہے. بعد میں دیکھیں پیچھے آپ کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جتنا مشکل وقت گزارنا تھا وہ گزار لیا. آپ نے ایک چیز سے ڈرایا تھا کہ جی عمران خان کا آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائل کر لیں گے. آج جو اب سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں اس کے بعد وہ بھی پاسبلٹی دور دور تک کہیں نہیں نظر آتی. تو بیسیکلی حکومت کے پاس اس وقت پانے کو کچھ نہیں ہے, صرف کھونا ہی کھونا ہے. نہیں لیکن تاثر ایک یہ بھی مل رہا ہے نا کہ یہ سارے مذاکرات اصل میں عمران خان کی رہائی کے لیے ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے جو پہلا مطالبہ رکھا وہ انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ تھا, اور اس میں جو فہرست مرتب کی اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ آپ نے عمران خان کا نام رکھا ہوا ہے. دیکھیں مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ فہرست انہوں نے کچھ جمع کرائی ہے. دیکھیں جب مطالبات ہی نہیں ان رائٹنگ دیے تو فہرست کدھر سے آ گئی. مگر اگر چلیں مان بھی لی جائیں, کیا عمران خان پولیٹیکل پرزنر نہیں ہے؟ کیا ان کی پارٹی ان کی ریلیز نہیں, لیکن عمران خان صاحب کی پرنسپل پوزیشن اور سٹانس تھا نا کہ پہلے میرے جو ورکرز ہیں, کارکنان ہیں, ان کو رہا کیا جائے, میرا معاملہ بعد کا ہے. تو سارے جتنے بھی کارکنان بھی آئیں گے یا عمران خان بھی آئیں گے وہ تھرو پروسیس آف کورٹ ہی آئیں گے. ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ گورنمنٹ جھوٹے کیس نہیں بنائے گی, جھوٹی گرفتاریاں نہیں ڈالے گی. دیکھیں عمران خان کی تو آج کی پوزیشن یہ ہے کہ تمام کیسز میں بیل ہو چکی تھی. جب القادر کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل ہو گئی تو عمران خان صاحب کو تو باہر آ جانا چاہیے تھا. عمران خان تو کسی کیس میں سزا یافتہ نہیں تھے کہ سزا کاٹنی ہے. بات ہے عمران خان کیوں اندر ہے؟ کیونکہ حکومت وقت نے اور کیسز میں ان کی گرفتاری ڈال لی. حالانکہ جب ایک بندہ آپ کے پاس گرفتار ہے اس کی ایک ہی دفعہ تمام کیسز میں گرفتاری ڈال جانی چاہیے. حکومت وقت کیا پک اینڈ چوز کر رہی ہے, آج 3 کیسز میں بیل کرائیں, کل کو 4 اور کیسز ڈال دیتی ہے. لیکن 26 نومبر کا واقعہ ہوا ہے سر. نہیں 9 مئی میں کیا ہو جائے گا؟ آج تک دیکھیں ATC کی عدالتوں میں کسی کو سزا کی ہے؟ سرگودا کا فل فلیج ٹرائل ہوا, اس میں تمام ملزمان بری ہو گئے. تو آپ دیکھیں اس میں ابھی بہت ساری گنجائش ہے سسٹم میں. تو یہ بتائیے گا عمیر نیازی صاحب, یہ جو عمران خان صاحب کو آفر یا آپشن کی بات ہوئی کہ نکال کے یہاں سے بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیتے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ذہن کی اختراع تھی یا آفر آ رہی تھی کہیں سے؟ اچھا دیکھیں اب یہ تو جن لوگوں نے بات کی ہے وہی بہتر بتا سکتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو اس طرح کا آئیڈیا بھی پروپوز کر رہا ہے وہ عمران خان کو پھر جانتا نہیں ہے. دیکھیں عمران خان جو اتنی سٹیف پوزیشن لی ہوئی ہے, 5 اگست سے آنورڈ جس طرح سے عمران خان نے جیل کاٹی ہے اس طرح کی سیاسی جیل آج تک کسی اور قیدی نے نہیں کاٹی. لوگ جو ہے نا سک لیو پہ آ جاتے ہیں, لوگ پمس کا رستہ ڈھونڈتے ہیں, کسی کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے, کسی کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو عمران خان تو جو ہے نا سارے معاملات کو لے کے جیل میں آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے جب بھی آنا ہے جب وہ اپنے کیسز سے چھٹکارا پا لیں گے. وہ مڈ وے رستہ کوئی نہیں ڈھونڈ رہے. نہیں لیکن یہ آپشن آیا کہاں سے؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اندر ہی کوئی ایسے سوچ جو ہے وہ فلوٹ کرنے لگی کہ جی ان کو بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کرنے کا ایک آپشن, اور اس میں اپنے لوگوں کو کنونس کیا جانے لگا. کیونکہ خبر تو یہ بھی ہے نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بیسیکلی یہ کہا تھا, اور یہ آفر نہیں تھی کہ جو حکومتی سائڈ سے علی امین اب مگر علی امین اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں. اب یا وہ سیکریسی کسی کی مینٹین رکھنا چاہتے ہیں یا کیا معاملہ ہے, اس پہ تو بہتر وہی کامنٹ کر سکتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں ایسی پروپوزل خان صاحب تک لانا ہی بیسیکلی اپنے آپ کو شرمندہ کرانے کے مترادف ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بے بس ہے یا بے اختیار ہے, تو پھر یہ حکومت آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پھر اس حکومت سے؟ آپ کو کیا دے دے گی اس مذاکرات کے اندر؟ دیکھیں اس مذاکرات میں یہ مذاکرات جو ہے نا ایک گیٹ وے کھول سکتے ہیں جمہوری قوتوں کے لیے. جمہوری قوتیں پہلی دفعہ ٹیبل پہ بیٹھی ہیں اور سیریسنس کے ساتھ بیٹھیں تو بہت سارے پولیٹیکل مسئلے اسی ٹیبل پہ حل ہوں گے. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے الیکشن 8 فروری والا ڈسپیوٹیڈ الیکشن ہے, چاہے آپ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کریں نہ کریں. ہماری 85 سے زائد الیکشن پٹیشنز آج بھی موجود ہیں. دیکھیں ایک مڈ وے رستہ نکالا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے کہ جی اس ملک میں دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے, اس کو کس طرح سے انڈو کرنا ہے. مجھے تو آپ کی اس بات پہ میں کہنا چاہتا ہوں بہت دیر کی مہر باتیں آتے. اب یہ تو آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا, آپ کہتے تھے نہیں چوروں اور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, یہ کرپٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نہیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے راستہ نکلے گا, یہ بہت دیر بعد آپ کو سمجھ آئی ہے؟
اچھا یہ آپ کی بات بالکل درست ہوتی اگر گورنمنٹ کا رویہ ویلکمنگ ہوتا. گورنمنٹ کا رویہ کیا رہا ہے؟ گورنمنٹ تو بیسیکلی بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. بیسیکلی پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کے بلف کو پکڑ لیا ہے اب. ٹھیک ہے، وہ تھرو آؤٹ بلف کرتے رہے ہیں کہ بات کرنا چاہتے ہیں. بات تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک غاصب ہیں. فارم 47 والی گورنمنٹ آ کے بیٹھ گئی، وہ اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے ٹائم گین کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے لیے ایک حربہ ہے. نہیں لیکن بات تو وہ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے تو 26 نومبر کو بھی بات کی کہ سنجانی میں بیٹھ جائیں، ڈی چوک نہ آئیں. آپ تو ایک سننے کو تیار نہیں تھے ایز آف 26 نومبر ایز فار ایز 26 نومبر از کنسرنڈ. تو آپ تو آ ہی نہیں رہے تھے کسی بھی بات کے اوپر. نہیں دیکھیں، وہ اس میں بیرسٹر گوہر کا موقع بڑا کلیئر کہ رابطہ ان سے اسٹیبلش ہوا تھا. باقی آگے بات چیت کیا ہوئی وہ تو کسی کے سامنے باہر ہے نہیں. کیا مذاکرات کے لیے کہیں آپ نے بیرسٹر گوہر اور یا انٹیریئر منسٹر کو کہیں بیٹھے دیکھا؟ کہیں اس کے بعد کوئی اعلانیہ آیا؟ یہ تو اب ہم جو ہے نا ایک پروپوزل آپشن پہ بات کر رہے ہیں جس کو کوئی بیک ہی نہیں کر رہا. یا تو پارٹی میں سے کوئی بیک کرے نا اس چیز کو. لاسٹلی بیرسٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف بند گلی میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے جتنا تاریخ وقت گزارنا تھا وہ گزار لیا ہے. اب تحریک انصاف پہ جو ہے بھاری ذمہ داری بنتی ہے. جو اس کے 26 نومبر کے شہداء ہیں ان کے خون کا حساب لے. جو ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے. ورکرز نے جو مار پیٹ کھائی ہے، ان کے گھر ٹوٹے ہیں، ان سب کا مداوع ہونا چاہیے. اور خان صاحب نے اپنی ذات کو اسی لیے پیچھے رکھ کے کمیشنز کی ڈیمانڈ کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کمیشن بن جائے، پاکستان کی ایک تو پولیٹیکل ہسٹری بھی اس سے کریکٹ ہو جائے گی اور پاکستان سیدھے کورس پہ بھی آ جائے گا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. کیا حکومت مذاکرات میں سے باہر آنا چاہتی ہے؟ کیا حکومت اپنے آپ کو محبوس سمجھ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ ایسا بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کا کیس تحریک انصاف کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر اس کیس کا فیصلہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حق میں آتا ہے تو تحریک انصاف کی مشکلات بڑھ جائیں گی. بہرحال سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سن رہا ہے. آج بھی سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آئینی بینچ 9 مئی کے محض مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر سوالات اٹھا رہا ہے، اور وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث ان سوالات کے خاطر خواہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں. آج سماعت کے دوران خواجہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارک کیا آپ سوالات کی بھری ہوئی باسکٹ لے کر جا رہے ہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے دریافت کیا کہ یہ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے کہ کس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا اور کس کا نہیں. کوئی مثال دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا ہو. جسٹس محمد علی مظہر بولے 9 مئی کے تمام ملزمان کی ایف آئی آرز تو ایک جیسی تھی، یہ تفریق کیسے ہوئی؟ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا اور کچھ کا انسداد دہشت گردی عدالت میں. ان تمام مقدمات کی ایک ایک ایف آئی آر ہمیں بھی دیں. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس نعیم اختر افغان نے استفسار کیا کہ 9 مئی کے کل کتنے ملزمان تھے جن ملزمان کو ملٹری کورٹس بھیجا گیا؟ ان سے متعلق انسداد دہشت گردی کی عدالت کا کوئی آرڈر تو دکھائیں. جسٹس حسن اظہر رضوی نے دریافت کیا کہ جی ایچ کیو کراچی بیس سمیت مختلف تنصیبات پر ماضی میں دہشت گرد حملے ہوئے، ہمیں بتائیں ان حملوں کا ٹرائل کہاں ہوا؟ ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی سازش کا کیس بھی بنا تھا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ وہ کیس عام عدالت میں چلا، آپ ایک فریق کے وکیل تھے، ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہوا، تو 9 مئی والوں نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں جائے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے مرکزی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شق 2D کو کالعدم قرار دیا. آرمی ایکٹ کی اس شق کو کالعدم قرار دینے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ کیا آپ کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری کورٹس میں چل سکتا ہے؟ جس پر وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث کا موقف تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا. بعد ازاں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. اب خواجہ حارث سے ملٹری ٹرائل ہونے کے حوالے سے آئینی بینچ کی جانب سے تابڑ توڑ سوالات کی بوچھاڑ ہوئی ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بڑی باریک بینی سے اس کیس کو سن رہا ہے، اور اس کیس کا قانون کے مطابق یہ فیصلہ سامنے آئے گا، اور تحریک انصاف بھی عدالت سے امید باندھے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اسد کیسر کہتے ہیں کہ عوام کی نظریں صرف عدالت کی طرف ہیں، اگر یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا تو عوام کہاں جائیں گے؟ سویلینز کا ملٹری ٹرائل کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا. اس وقت سینئر تجزیہ کار عبداللہ گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عبداللہ گل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آئینی بینچ کے سامنے اس وقت ایک انتہائی اہم کیس ہے، سیاست ایک طرف، مذاکرات ایک طرف، لیکن یہ کیس ایک طرف. سویلینز کے ملٹری ٹرائل
کورٹ میں جو فیصلہ ہے اگر وہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حق میں آتا ہے تو ساری بازی ایک طرف ہو جائے گی، اگر وہ اس کے خلاف آتا ہے تو بازی بالکل پلٹ جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر اس کیس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان تحریک انصاف کا جو فیوچر ہے وہ تو ان کے رویے کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. میرا خیال ہے وہ کیس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا، وہ کسی اور چیز پہ نہیں، بلکہ وہ ان کے رویوں کے اوپر ہے جو ان کو مثبت کرنے پڑیں گے. وہ ان کاموں سے جو ہے اپنے آپ کو دور کر لیں. میرے خیال میں پاکستان کے اندر سیاست نہیں، میں بھی لیکن اور عبداللہ گل صاحب، عدالت تو ظاہر ہے وہ اس وقت رویہ نہیں دیکھ رہی ہوگی، عدالت تو دلائل کی اور شواہد کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے. اور عدالت نے آج بھی کہا کہ کیا ہے کہ جو انسداد دہشت گردی عدالت سے پروف نہیں ہوتا وہاں سے ضمانتیں مل جاتی ہیں اور ملٹری کورٹ کے اندر آ کے سزا ہو جاتی ہے. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس ٹائم پہ عدلیہ کا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب عدلیہ کسی کیس میں بہت مخالفت میں بات کرتی ہے تو وہ یقیناً فیصلے حقوق میں یا حق میں ہی آ جایا کرتے ہیں. تو جب کسی کو فرض کریں آپ کے اوپر مقدمہ ہے، آپ کو بہت لیت و لال کی جائے، تو آپ کو بہت تانا تیشنا کیا جائے، تو اس کے اوپر پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ مقدمہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے. تو مجھے تو آئینی عدالت جو اس کا بنیادی مقصد تھا بنانے کا، اور اس کے اوپر ظاہر ہے قوانین، لیکن ایک بات جائز بھی ہے، جب ملٹری کے اوپر حملہ ہوتا ہے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، فوج جو ہے وہ انصاف کے لیے کٹہرے میں جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، انصاف مانگ رہی ہے، تو آخر اس کو انصاف کیوں نہیں ملتا؟ فوج کو انصاف کون دے گا؟ دیکھیں انسداد دہشت گردی عدالت کے ججز پروسیکیوشن سے سوال کرتے ہیں بھئی کوئی شواہد لے کے آئے، سبسٹینشیل ایویڈنس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا نا اس کیس کا. اسی طریقے سے عدالت بھی استفسار کر رہی ہے وزارت دفاع کے وکیل سے، خواجہ حارث صاحب سے، کہ آپ کوئی ایویڈنس تو رکھیں. اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ باسکٹ سوالوں کی بہت جو بھاری باسکٹ ہے وہ آپ لے کے جا رہے ہیں، اس کو رسپونڈ کرنا ہے آپ نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیٹسفائی کر پائیں گے عدالت کو جس نوعیت کے سوال پوچھے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بالکل سیٹسفائی ہو جائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ حق رکھتی ہے محفوظ کہ وہ ایک اور آئینی بل بھی لے آئے. ہو سکتا ہے وہ قوانین میں تبدیلی کر لے. دیکھیں، ایڈمنسٹریشن کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو میئر لے سکتے ہیں، وہ قوانین بنا سکتے ہیں. اس کو آئین ساز اور قانون ساز اسمبلی کہا جاتا ہے. اس کے اندر قانون سازی ہوتی ہے، اور عدلیہ جو ہوتی ہے اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، یعنی اس پرٹیکولر میٹر کے اوپر بھی آپ کو کوئی آئینی امینڈمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا اور کیا ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، یعنی اس کا حل ابھی اتنی یہ گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، سیدھی انگلی سے نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ دیکھیں، گھی تو نکلے گا بہرحال، مطلب انگلی آپ ٹیڑھی کر لیں یا سیدھی رکھ لیں، گھی تو نکلے گا. یہ اور تیل بھی نکلے گا لوگوں کا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کا تیل بھی نکلے گا. لیکن مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے 9 مئی کے واقعات کے اندر کمزوری دکھائی تو پھر یہ روزانہ پیش آئیں گے، اور پھر کوئی بھی نہیں مانے گا. پھر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں، پھر تحریک طالبان جو پاکستان ہے وہ بھی جو ہے وہ TTP بھی جو ہے وہ آ کے یہاں کھڑی ہو جائے گی، اور وہ بھی کہے گی کہ جناب ہمیں بھی حقوق دے دو. تو پھر اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس لیے جو مقصد یہاں یہ ہے، جو بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ثبوت نہیں ہونے چاہیے، بالکل ثبوت دینے چاہیے، شواہد دینے چاہیے. لیکن 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس کو آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، میڈیا نے دکھایا، 24 نیوز نے دکھایا. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اس واقعے کا سد باب کیسے کیا جائے گا، وہ کون لوگ تھے، یہ طے کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جن کی آڈیوز موجود ہیں، جن کے خلاف جو ہے جیو فینسنگ کے ذریعے ثبوت اور شواہد موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ یہ بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ریاست کسی قسم کا جھکاؤ اس معاملے میں نہیں رکھے اچھا، گی. دیکھیں جن کے کوئی ویڈیو ایویڈنس موجود تھے یا کہیں CCTV فوٹیج بھی تھی اور پھر دکھائی بھی گئے، حال ہی میں جو سزائیں ہوئی اس کی ایویڈنسز بھی دکھائے گئے، DGI/SPR نے اپنی پریس کانفرنسز کے اندر بھی دکھائے. لیکن یہاں پہ مرسی پٹیشنز ایکسیپٹ ہو گئی. جب ہم بات کرتے ہیں کنسرن کوارٹرز کی بات سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، چھوٹی مچھلیاں نہیں ہیں، بڑے مگرمچھ جو ماسٹر مائنڈز تھے، پرپیچویٹرز تھے یا سہولت کار تھے، جو پیچھے فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے تھے، اصل میں وہ ہیں. تو پھر وہ کیسے ثابت ہوگا؟ وہاں پہ پروسیکیوشن کیا کرے گی؟ آپ نے یہ بات بہترین کی. دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک امریکہ کی مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا جو ہے شکاگو کے اندر گینگسٹر تھا، اس کا نام تھا ایل کپون. اس کے خلاف سب کو پتا تھا کہ وہ ایک مطلب ہر واردات کے پیچھے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک دفعہ ٹیکس ایویژن کے اندر جو ہے وہ پکڑا گیا، اور ٹیکس ایویژن کے اندر اس کو عمر قید کی سزا سنا دی جیوری نے. اب یہ امریکہ کے قانون کی بات ہے، اور پھر وہ وہاں مر گیا.
تو اب مقصد یہاں یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کس نے کرائے، کون تھے، اور پھر کیا ابھی حالیہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ کو جو تیسری تھی، عبداللہ گل صاحب یہاں تو ٹیکس ایویژن کا کیس بھی کوئی نہیں ہے. نہیں، جو تیسری پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کیا کہا، آپ نے جو بھی بولا، انہوں نے کہا جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے ہم کسی تو صورت نہیں. ابھی دیکھیں نا 368 جو کانگریس مین تھے انہوں نے بانی چیئرمین کے لیے پی ٹی آئی کے انہوں نے ایک قرارداد پیش کی. کیا ہوا آپ مجھے بتائیں، حکومت پاکستان نے اس کے اوپر جواب دینا بھی مناسب سمجھا؟ جواب میں بھی لکھا گیا، جواب میں وزیر اعظم صاحب کو جو ہے خط و کتابت ہوئی. ہاں، ہمارے پارلیمنٹیرینز نے بھی لکھا اس پہ، تو اس کے جواب دیا نا. مطلب یہ اس طرح سے پارلیمنٹیرین نے اپنا مطلب یعنی کہ اس سے پریشر کیا ہوا آپ کے اوپر، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس سے پریشر ڈیولپ ہوا، نہیں ہوا؟ کیا جو کانگریس مین اور سینیٹرز نے خطوط لکھے 100 سے زیادہ بائیڈن کو، تو وہ کیا اس کے اوپر کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی گئی ہے. اور آپ یاد رکھیے گا یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر ہمیں مغرب نے دبایا تو ہم لک ایسٹ پالیسی پہ چلے جائیں گے، لک ویسٹ کو چھوڑ جائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر اس کے اوپر حکومت نے کمزوری دکھائی یا کچھ کیا، یہ سارا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. پھر یہ لیکن معافی نہیں ملے گی، یہ ایک اور ڈائمنشن. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ تو جاتے ہوئے بڑی خطرناک بات کر گئے ہیں کہ اگر حکومت نے اس کے اوپر کو فلیکسیبلٹی دکھائی تو پھر حکومت کو ہی بدل دیا جائے گا. یہ کون ہے اور فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ عبداللہ گل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک بڑا ہی ریئل ایشو ہے اور ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی کا معاملہ ہے، اور سٹار لنک کی پاکستان میں آمد کی بازگشت بھی ہے. اس سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی سے ہر کوئی پریشانی کا شکار نظر آ رہا ہے، اور پاکستان میں انٹرنیٹ کی عدم دستیابی اور سوشل میڈیا ویب سائٹس کی بندش کی وجہ سے انٹرنیٹ صارفین خاصی مشکلات کا شکار ہیں، جن میں فری لانسرز، آن لائن کاروبار کرنے والے افراد سر فہرست ہیں. انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سجاد سید کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش کے باعث پاکستان کو یومیہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. جبکہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف بھی سامنے آیا کہ 1 گھنٹہ انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے $9,10,000 کا نقصان ہو رہا ہے. جبکہ یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے مختلف آپریشنز باہر منتقل کرنا شروع کر دیے، جبکہ حکومت پر انٹرنیٹ کی ناقص سپیڈ کی وجہ سے تنقید بھی ہو رہی ہے. آج بھی اس حوالے سے اس پر گفتگو ہوئی. پرٹیکولرلی گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. جو گورنمنٹ سائڈ ہے وہ انٹرنیٹ کو دوڑانے کے لیے بڑا سٹیپ بھی لینے جا رہی ہے، انیشیٹو لینے کی بات بھی کر رہی ہے. اور حکومت نے امریکی ارب پتی ایلون مسک کی سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنی سٹار لنک کی خدمات حاصل کر لی ہیں، یہ خبر ہے. اور یہ کمپنی پاکستان میں رجسٹر ہو چکی ہے. سٹار لنک کے پاکستان میں آنے سے انٹرنیٹ کی تیز اور بلا تعطل سہولت ملنے کی امیدیں بھی جاگ اٹھی ہیں. اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ سٹار لنک ہے کیا. تو سٹار لنک ایک ایسی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس ہے جو اسپیس ایکس کمپنی فراہم کرتی ہے، اور اس کا مقصد دنیا کے مختلف حصوں میں تیز رفتار اور قابل اعتماد انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں روایتی انٹرنیٹ کنیکشن جیسے فائبر آپٹکس یا کیبل دستیاب نہیں ہے. سٹار لنک سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ سروس فراہم کرتا ہے، جس میں زمین سے خلا میں سینکڑوں سیٹلائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور سوال یہ ہے کہ سٹار لنک انٹرنیٹ سے جڑے مسائل کو حل کر پائے گا؟ تو آئی ٹی ماہرین کے بقول جیسے ہر نئی چیز جب مارکیٹ میں آتی ہے تو لوگ اس حوالے سے تذبذب کا شکار بھی ہوتے ہیں. پرجوش تو ہوتے ہیں لیکن تذبذب میں بھی ہوتے ہیں. لیکن زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے سٹار لنک کو پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق آپریٹ کرنا ہوگا. ظاہر ہے جب کوئی بھی کمپنی پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں آئے گی تو ان تمام رولز کی پابند بھی ہوگی. پاکستان میں انٹرنیٹ اور آن لائن مسائل پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ سٹار لنک کے ذریعے بھی شاید ملک میں آزاد انٹرنیٹ کی فراہمی ممکن نہ ہو سکے. اور کچھ ماہرین کے بقول ویسے تو سیٹلائٹ انٹرنیٹ میں خلل ڈالنا یا رکاوٹ پیدا کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اہم بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سٹار لنک جیسی کمپنیز حکومت سے کیا معاہدہ کر کے آ رہی ہیں، اور پھر یہ سٹار لنک کی فیسلٹی پاکستان میں ایک عام کنزیومر کو کتنی کاسٹلی پڑے گی. تو بہت ساری چیزوں کا طے ہونا ابھی باقی ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈیجیٹل کرنسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ پوری دنیا میں آن لائن ٹریڈنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور آن لائن ٹریڈنگ کے بھی نئے آن لائن نظام متعارف ہو چکے ہیں، جن میں سر فہرست کرپٹو کرنسی ہے. پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا نظام باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے، کوئی مائننگ مشینز نہیں لگی ہوئی، نہ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن بہت سے افراد کرپٹو کرنسی کے تحت ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور پیسے بھی بنا رہے ہیں. حکومت نے
मुल्क में क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रेगुलेशन मुतारिफ कराने के लिए तजावीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया है, जिसके लिए जल्द कवानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। वफाकी हुकूमत जल्द क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से कवानीन मुरतब करने के लिए वर्चुअल एसेट्स बिल 2025 पेश करेगी और तफसीलात के मुताबिक ये मुजव्वज़ा कानून न सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल एसेट्स के इस्तेमाल, तिजारत और उनके ज़वाबित को यकीनी बना पाकिस्तान और पाकिस्तानी रुपए की पुष्पनाही में एक डिजिटल करेंसी भी मुतारिफ कराएगा। इस हवाले से पहले भी बहुत सी बातें तो हो चुकी हैं। उम्मीद है कि ये बिल की शक्ल इख्तियार करेगा, बाकायदा लेजिस्लेशन होगी, कोई माइनिंग होगी, ताकि इसको भी कोई लीगल कवर मिल सकेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।